बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे अरबी ज़ुबान के हवाले से है। और अरबी आपको पता है कि कुरान करीम को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए हमें अरबी ज़ुबान समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में जो डिजिटल दौर है, अरबी को सीखना कितना आसान हो गया है और किस तरह से सहूलत पैदा हुई है, हम इस पे बात भी करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक भी यही है, डिजिटल दौर में अरबी ज़ुबान का फ़रोग़। वैसे 18 दिसंबर 1973 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अरबी ज़ुबान को अपनी सरकारी ज़ुबानों में शामिल करने का फैसला किया और 19 फरवरी 2010 को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को ने इंसानी तहजीब और सकाफती विरसे को महफूज रखने में अरबी ज़ुबान के अहम किरदार को तस्लीम करते हुए 18 दिसंबर को इस ज़ुबान को आलमी दिन करार दिया। इस पर अमल दरामद करते हुए 18 दिसंबर 2012 को पहली मर्तबा अरबी ज़ुबान का आलमी दिन रिकग्नाइज हुआ, मनाया गया और इसकी एक अपनी शनाख्त हुई। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में चीनी, अंग्रेजी वगैरह के बाद अरबी का नंबर 5वां है और अरब दुनिया के तकरीबन 40 करोड़ अफराद इसको मादरी जुबान के तौर पर बोलते हैं। जबकि दुनिया भर में 1.7 अरब से ज्यादा मुसलमान सानवी हैसियत से इस जुबान का इस्तेमाल करते हैं। जबकि कुरान करीम की जुबान होने के सबब अरबी को खुसूसी तक़द्दुस जो एहतराम हासिल है और दीन इस्लाम में नमाज, ज़िक्र, अस्कार और दीगर इबादतें इसके बगैर पूरी ही नहीं होती। जबकि आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जैसा अल्फ़ाबेट्स हैं, उर्दू के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से अदद हैं, अरबी के हवाले से फारसी के अपने लफ्ज़ हैं। इस तरह अरबी के हरूफ तहज्जी तकरीबन लगभग 28 के करीब बताए जाते हैं। और इसमें ज़ुआद को पढ़ना थोड़ा सा टेक्निकल है, कहीं पे दुआद कहा जाता है, लेकिन ये बड़े टेक्निकल तरीके से एक दिन बाकायदा नशिस्त थी ज़ुआद को पढ़ने के हवाले से, दुआद या दुआद, वो बाकायदा एक टेक्निकल तरीके, और बड़ी साहब से वैसे हम जानेंगे भी। बहरहाल कट टू शॉर्ट दिस के डिजिटल दौर में अरबी को सीखने के लिए हमें बहुत सी सहूलतें भी मिल गई हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं जिनसे हम रहनुमाई ले सकते हैं। ऑनलाइन लुगत और मुतरजम हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि तालीमी ऐप्स और प्लेटफॉर्म भी बन चुके हैं और ऑनलाइन कोर्सेज हैं, अरबी फ़ॉन्ट और टाइपिंग है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। और पैगाम टीवी भी बाकायदा अरबी को सीखने के हवाले से, अरबी आप तक सही मानों में जो आप सीख सकें, चंद एक चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बेसिक है, अगर वो ही सीख ले तो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। पैगाम टीवी भी इसमें अपनी एफर्ट पुट करता है। हम भी अरबी के कोर्सेज और लैंग्वेज के हवाले से बाकायदा प्रोग्राम करते हैं, ना सिर्फ ऑन स्क्रीन, हम ऑडियंस में भी जाके, हम फील्ड में भी जाके, और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हम बाकायदा सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ पे भी अरबी सिखाने का काम किया जाता है। सो अरबी के बारे में आज हमने ख़ास तौर पे बात करनी है, जो कि 18 दिसंबर अरबी का आलमी दिन भी है। इसके साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अगर दीन के काम में, खैर के काम में शामिल होना चाहते हैं, दावत के काम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप पैगाम टीवी के साथ ताउन कर सकते हैं, अपने ज़कात, सदकात, अतियात भेज सकते हैं। हमारा ज़मज़म वेलफेयर ट्रस्ट का अकाउंट, जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त नंबर्स देख रहे हैं, बाकायदा इन नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। आप अपने सपोर्ट के लिए, अपने ताउन के लिए हमारा ज़मज़म वेलफेयर ट्रस्ट का जो दुबई इस्लामिक बैंक रावी रोड ब्रांच का अकाउंट है, इसमें आप अपने एहतियात भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर आप देख रहे हैं 0219 और ये ब्रांच कोड के साथ 0709217111, और IBAN नंबर भी है PK45DUIB टेट्रा 000070921 और 7001 पे आप अपने एहतियात भेज सकते हैं। जबकि मजीद तफसीलात के लिए आप हमारे जो गिवन नंबर है, जो दिए गए नंबर हैं, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इन पे कॉल करके बाकायदा हमसे राब्ता कर सकते हैं, पैगाम टीवी से राब्ता कर सकते हैं और अपने एहतियात हमें भेज सकते हैं। खैर का काम है, नेकी का काम है, आखिरत संवारने का काम है। इसमें जितना आप अपना हिस्सा डालें उतना ही बेहतर होगा। इसके साथ आपको बताते चलें कि सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें जैसे ताउन हासिल रहता है, आज भी ताउन करने वालों में शामिल हैं सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इनके साथ इश्तराक करने वालों में शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल। एक बात और ज़हन में रखिए कि इन सब के ताउन से प्रोग्राम तो आप तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इन सब के साथ ताउन करने वालों में आप भी शामिल हो सकते हैं। पैगाम टीवी के साथ ताउन करने के लिए आप हमारा एक सेगमेंट, हमारा पूरा प्रोग्राम, हमारा पूरा स्पेल
ایئرلی، کوارٹرلی، ہاف ایئرلی، جس میں آپ اپنی خیر کا حصہ ڈالنا چاہیں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہماری گزارش فوری طور پر سنی اور اس پہ عمل درآمد کیا اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے ہم سے روابط قائم کیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید ڈیٹیلز کی جانب جاؤں، ہمارے پاس جو معزز مہمان آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ موجود ہیں قاری عنایت اللہ مشاری صاحب، جامع لاہور اسلامیہ رحمانیہ تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ جی۔ اور قاری صاحب کے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ صبح وطن پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتاتے ہیں، سوالات جوابات لائیو کالز کے ذریعے شامل کیے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو آج کی کتاب جو مسلم لائبریری میں ہے اس کے حوالے سے انفارم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہوتا ہے، ٹاپک آف دا ڈے، جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا، ڈیجیٹل دور میں عربی زبان کا فروغ، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور تفصیل سے ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ حمد و نعت ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے مہمان جو آئیں گے وہ ہمیں کیا سنائیں گے، وہ بھی شامل کیے جائیں گے۔ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں آپ بالکل جی، میں بھولا نہیں ہوں، آپ کو بتانے والا ہوں۔ آج کا ہمارا جو کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے دہرائے دیتا ہوں، آپ کال کر سکتے ہیں 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000۔ اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ ڈائل کرتے ہوئے پہلے ہی ٹی وی کا والیوم، ٹی وی کی آواز بند کر لیں گے آپ تو پراپر طریقے سے بات ہو سکے گی۔ گزارش بس یہی میری آپ سے رہتی ہے، ٹی وی کا والیوم اور ایک وقت میں ایک سوال، یہ مت کیا کریں کہ ایک اور پھر اس کے بعد یہ اور پھر اس کے بعد یہ۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ ایک وقت میں ایک سوال کر لیں، زیادہ لوگوں کو موقع ملے۔ اس کے ساتھ واٹس ایپ نمبر ہے، نوٹ فرما لیجئے، 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ ڈائل نہیں کر سکتے، آپ صرف اپنا آڈیو ریٹن میسج، سوال جو آپ جاننا چاہتے ہیں شرعی رہنمائی کے حوالے سے، آپ ہمیں میسج ڈراپ کر سکتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر آپ نے جاننی ہے، جو ہمیں معلوم ہے، اس کے لیے نمبر ہے 0321024100، یعنی 0321024100۔ خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے اپنی آواز کا میسج، آڈیو میسج یا لکھ کے ریٹن میسج بھیج دیجئے، یہاں پہ آپ کو رپلائی مل جائے گا۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش کرتے ہیں آغاز کریں تلاوت قرآن کریم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब खुलासा बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। इमाम भाई कारी साहब ने सूरह शूरा की कुछ आयत तिलावत फरमाई हैं जी, वो आपके टॉपिक के मुनासबत से कारी साहब ने आयत तिलावत की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब हमने आपको अरबी ज़ुबान में कुरान मजीद अता किया है। जी, आप पर जो कुरान नाज़िल हो वो अरबी फसीह ज़ुबान में है और मकसद ये है कि आप उम्मुल कुरा और उसके इर्द गिर्द की बस्तियों वालों को अल्लाह से डराएं। उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा का नाम है। जी, उम्मुल कुरा इसको इसलिए कहते हैं कि अरबों की बस्तियां इसी बस्ती से आगे फैली हैं, तो इस बस्ती के इर्द गिर्द की बस्तियों को डराने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में, चूँकि लोगों की ज़ुबान अरबी थी, अरबी ज़ुबान में कुरान नाज़िल किया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये मेरी रहमत ही है जैसे लोग निजात पाएंगे, और अगर मैं चाहता तो तमाम लोगों को एक ही मिलत पर कायम कर देता, लेकिन इम्तिहान के तौर पर दुनिया में भेजा है कि कौन मेरी इताअत करता है, कौन फरमाबरदारी करता है, कौन मेरी रहमत लेने की कोशिश करता है और कौन रहमत से महरूमी की कोशिश करता है। तो रहमत से मुराद है अल्लाह की जन्नत, अल्लाह के इनामात की जगह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत और जहन्नम का आपस में मुनाकशा हो गया, मुनाजरा हो गया। जन्नत कहती थी मैं अफजल हूँ क्योंकि सारे आजिज़, कमज़ोर, गरीब, गुरबा मेरे पास है, और जहन्नम कहती थी सारे चौधरी तो मेरे पास है तो इसलिए मैं अफजल हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दोनों का फैसला फरमाते हुए फरमाया इन्नकिल जन्नत रहमती अरहमु बिकी मन अशा, ऐ जन्नत तू मेरी रहमत की जगह है, मैं जिसको चाहूंगा तेरे अंदर भेजकर अपने नेमतों से माला माल करूंगा। और जहन्नम से फरमाया इन्ना की अजाबी, तू मेरी अजाब की जगह है, जेल है, कैद है, जो मेरे नाफरमान होंगे वो तेरे अंदर मैं कैद करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने रहमतों वाली जन्नत पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। ठीक है जी, जल्दी से आज की किताब के बारे में बताते हैं, फिर बहुत सा काम है मेरे पास करने के लिए, और कमेंट्स में बड़े मजे मजे के कमेंट्स भी आ रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जी, ये आज की किताब है बच्चों के लिए अरकान इस्लाम सवालन जवाबन, और ये किताब बच्चों को इस्लाम के बुनियादी अरकान नहायत आसान, दिलचस्प और सवाल जवाब के अंदाज में समझाने के लिए मुरतब की गई है। इसके मुताले से बच्चों के जहन में दीन की बुनियादी बातें वाज़ेह होती हैं और इबादत से मोहब्बत और शौक पैदा होता है ना मज़े की बात कि बच्चों को सिखाने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो सहल भी हो और सहूलत के साथ बच्चे उस पर अमल भी कर सके। उनको ये ना लगे कि ये हम पे बोझ हो रहा है या हम पे कोई ऐसी सख्ती हो रही है। हमें खुद अमल करते हुए बच्चों को प्यार, मोहब्बत और नरमी के तरीके से सिखाने में आसानी हो जाएगी। अगर ये किताब आप, छोटी सी किताब है, हासिल करना चाहते हैं तो आप दारुस्सलाम के शोरूम्स पे जा सकते हैं, मिल जाएगी, किसी भी आउटलेट से मिल जाएगी दारुस्सलाम के, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए darussalam.pk पे जाके। ऑर्डर प्लेस होने के बाद ये आपको ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगी। सो आज की किताब बच्चों के लिए अरकान इस्लाम सवालन जवाबन, ये किताब हम यहाँ पे लगा देते हैं जी। इस किताब के बाद करने का काम भी जानना है जी हमें। मुफ्ती साहब, करने का काम क्या आज हमारे लायक जी? करने का काम आज मौसम से आप भी लुत्फानंदोज हुए ना जी। घर से निकलो धुंध है, हाँ जी, आगे आ जाओ धूप निकली है, थोड़ा सा आगे आ जाओ तो फुल अंधेरा छाया होगा। हाँ जी,
تو ایک ہی شہر میں ایک ہی سفر میں آپ مختلف قسم کے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے آتے ہو، جی لیکن بعض دفعہ جب دھند گہری ہو جاتی ہے تو خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں جی پچھلے جمعے جب ہم گئے تو رنگ روڈ پہ انہوں نے آدھے راستے پر ہمیں روک دیا کہ آگے تو بہت شدید قسم کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، آمین، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو میں اس مناسبت سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آپ بخریت گھر سے ہنستے کھیلتے نکلتے ہیں تو آگے موسم کی شدت میں کہیں کوئی بندہ بھی قابو آ سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرجت من منزلک صلی رکعتین تمنعانک من مخرج السوء، جی جب تم اپنے گھر سے نکلنے لگو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں باہر کے حادثات سے بچا لے گا۔ باہر جو ہونے والے نقصانات ہیں اس سے تجھے محفوظ ہو جائے گا، ہر قسم کی تکلیفوں سے تم بچ جاؤ گے۔ اور جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ وَإِذَا دَخَلْتَ فِي مَنْزِلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْن تَمْنَعَانِكَ مَدْخَلَ السُّوءِ، اور جب گھر واپس ہو تو آتے ہی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، گھر کے اندر کسی قسم کی پریشانی دکھ تکلیف آنے والی تھی اللہ اس سے محفوظ کر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیسا خوبصورت پیکج ہے کہ گھر سے باہر نکلیں تو گھر آنے تک محفوظ ہوں، اور گھر آ جائیں تو گھر سے نکلنے تک محفوظ ہو جائیں۔ 24 گھنٹے کی حفاظت کے لیے یہ شاندار رویہ ہے۔ اور میں نے اپنے کچھ دوستوں کو دیکھا انہوں نے زندگی میں کبھی 2 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ماشاءاللہ۔ جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو بھی وہ پڑھتے تھے، اور ناشتہ کر کے صبح سردیوں میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، 7 بجے کلاس شروع ہو جاتی تو وہ جلدی جلدی جانا ہوتا تھا نا، تو وہ اتنی بات ہے اتنی سپیڈ سے 2 رکعتیں پڑھتے کہ میں ہنستا کہ یار تو ایک نہ نہ پڑھتا، کہتے نہیں ہمیں نہ پڑھتا، میں پڑھنی ہے، میں نے پڑھ تو لی ہے، چلو سپیڈ سے پڑھ لی، آج ٹائم تھوڑا تھا سپیڈ سے پڑھ لی۔ تو میں نے ان کو دیکھا وہ ساری زندگی کا ان کا معمول ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر گھر سے نہیں نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کو، یہ شاندار وظیفہ ہے۔ وہ پیچھے ایک سوال آیا تھا نا، ایک عورت خواتین نے پوچھا تھا کہ بچے گھر سے چلے جاتے ہیں جلدی جلدی ہاں تو جی، کیا ان کو پیچھے سے پھونک مار سکتے ہیں؟ ہاں جی، تو بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ بیٹا گھر سے نکلنا ہے سکون سے امن کے ساتھ نکلو اور 2 رکعتیں پڑھ کر نکلو، جو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے بتائی ہے، لیکن فور دا لائٹر نوٹ ایک بات کرتے کرتے بریک کی طرف جائیں گے۔ جو مفتی صاحب نے کہا نا آج کل موسم کا نہیں پتہ چلتا کب بدل جاتا ہے، تو میرے ذہن میں آیا تھا آج کل انسانوں کا بھی نہیں پتہ چلتا کب بدل جاتے ہیں، فوری طور پہ بدل جاتے ہیں۔ نہیں جی، لائٹر نوٹ پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ مزید گفتگو کریں گے کہ آگے ہم کیا آپ کو بتانے والے اور آپ کے کمنٹس میں کیا ہمیں آ رہا ہے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے کمنٹس کی جانب جو کہ بہت مزے کے ہیں۔ ہمیں انڈیا سے دیکھتے ہیں لوگ، ہمیں آسٹریلیا سے دیکھتے ہیں، کینیڈا سے دیکھتے ہیں، دنیا بھر میں دیکھیں، ایون کہ مجھے فرانس سے بھی میسیجز آئے، ہم دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ، اور یہ پیغام ٹی وی کا جو مقصد ہے دعوت دین کے حوالے سے، یہ وہی محبت ہے جو سب ہم سے جڑتے ہیں۔ اچھا جی، ہمیں لکھ رہے ہیں عبید اللہ صدیقی جو ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی، بہت دعائیں دے رہے ہیں، وعلیکم السلام۔ ابو بکر ابو ذر انہوں نے بھی ہمیں ایک خواب کے حوالے سے لکھا ہے، تو یہ خواب کا سیگمنٹ نہیں ہے جی۔ ایپل 1386 آئی ڈی ہے جو ہمیں سلام بھی کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام، اور کہتے ہیں عربک گرامر پہ زیادہ مواد ہونا چاہیے پیغام ٹی وی پہ، مطلب کلاسز رکھیں۔ محمد طارق الاسلام انڈیا سے جی، وہ آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں، قاری صاحب کو بھی سلام کہہ رہے ہیں جی۔ علیکم وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنڈت یونیفارم ایک آئی ڈی ہے، وہ بھی ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام جی۔ پیغام ٹی وی کام تو کر رہا ہے انشاءاللہ، باقی آپ کی سجیشن سامنے آ گئی ہے، مزید اس کو کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عریفت شیخ ہمیں سلام کہہ رہی ہیں اور کہتی ہے نظامی بھائی، شیخ محترم مولانا اجمل بھٹی صاحب، میرا رب تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ قاری صاحب کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم وعلیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ عبید اللہ صدیقی مدر عبید لکھتی ہیں میری بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کر دیں، اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کوئی دینی گھرانے میں ہو جائے، دعا کر دیں مفتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جی، اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے لیے نیک صالح جوڑا عطا فرما دے ان کو۔ آمین آمین۔ ابرار احمد لکھتے ہیں سر میرے کزن کو نظر بد ہو گئی ہے، اس کا کوئی دم بتا دیں۔ ویسے تو ہم ماشاءاللہ بتاتے رہتے ہیں۔ نظر دم کا، نظر بد کا دم
تو ہم اکثر بیشتر بتاتے ہی رہتے ہیں، جی جی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ کر بدم کر دیں، انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جی ٹھیک ہے، کالر ہیں لائیو، ان کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے کال کریں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا، آج کا سوال بتائیے۔ جی سر جی، ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے۔ میری وائف ہے، تو اس نے کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی تھی، اور اس نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میری اگر یہ دعائیں پوری ہو گئیں تو میں شکرانے کے طور پر نفلی روزے رکھوں گی جی اور ان روزوں کی تعداد اس نے بتایا کہ میں نے نیت کی تھی کہ 1 سے 1.5 مہینے ان کے روزے رکھوں گی۔ اب وہ دعائیں اس کی وہ پوری ہو چکی ہیں، دعائیں قبول ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، حج سے اس کی پوری ہو گئی۔ اب وہ جو نفلی روزے ہیں اتنی تعداد میں اس کے لیے رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور رکھ نہیں پا رہی، کوشش کے باوجود رکھ نہیں پا رہی۔ تو اس کا پوچھ رہا تھا کہ اس کا حل کیا ہے، مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ کیا مشکل ہو گیا مفتی صاحب؟ نہیں، مشکل کوئی نہیں ہو گیا۔ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں، جب انسان اپنی منت، اپنی نظر، اپنی تمنا رب کے ہاں پیش کرتا ہے نا، اس وقت مجبور ہوتا ہے، اس وقت چاہت ہوتی ہے کہ رب کی رحمت مل جائے، اس وقت بڑا لمبے چوڑے بیانات چھوڑتا ہے، اور جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر بعد کم ہمتی دکھاتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو جو نظر پوری کی ہے، شرع جائز نظر تھی، اس کو پورا کرنا ہی چاہیے، جی اور نظر پوری کرنے کے لیے اگر مہینہ یا 1.5 مہینے کے روزہ ہے تو مسلسل نہ رکھے چلیں، گنتی کے طور پر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیں۔ جمعہ ہاں ہفتے میں 2 رکھے نا، جی مہینے کے 8 ہو جائیں گے، تو 3-4 ماہ میں آپ کے روزے پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سردیوں کے اندر اندر ہی پورے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو نظر پوری کرنی چاہیے۔ اگر ایسی نظر ہو جو بندہ پورے ہی نہیں کر پاتا، مثلا آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ اب آپ روزے رکھیں، تو پھر آپ کفارہ دے دیں، ٹھیک قسم ہے۔ کا کفارہ دے دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے مفتی صاحب، یہ آپ کی بات سے میں ایگری کروں گا کہ آپ نے اللہ کی راہ پہ چلنا ہو اور شیطان دوسری طرف سے کہہ رہے ہو چل تو نے اتنا کر لیا نا، ٹھیک ہے، پھر وہ برگلاتا ایک رہا آگے۔ امتحان آپ کا اور شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ اور میرے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہو تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں تگڑا رہوں، میرے اللہ نے اگر مجھ پہ رحمت کی ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ نیت کر دی ہے، صرف آپ کو تھوڑا سا تگڑا ہونا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، آپ کر ہاں، گزرتے ہیں۔ یا پھر اس وقت جب آپ منت مان رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ میرے لیے یہ ممکن بھی ہوگا کہ نہیں۔ جی تو ایسی غیر ممکن اپنی طاقت سے بڑھ کر بڑک مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، اور ایک اور بڑی لذت ہے اس میں کہ جب آپ وہ کام کر گزرتے ہیں جس کا آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو مزید اللہ نوازتا ہے، اکبر، اللہ کے ساتھ محبت بھی تو ہو جائے۔ محبت بھی بڑھتی۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا جی، آگے ہمیں عرفان صاحب نے سلام کہا ہے جی، وعلیکم السلام۔ اور اس کے بعد ہمیں ایک اور یہاں پہ، ہاں یہ بڑا پیارا کمنٹ ہے جی، یہ ہے مولانا ابراہیم محمدی صاحب، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے پیارے ہمارے مہمان ہیں، جب آتے ہیں ہم سے خاص محبت بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی پروگرام میں بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو لکھتے ہیں انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ محترم نظامی صاحب آپ کو فضیلت، فضیلت شیخ ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب اور پیغام ٹیم کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور عریفت بہن باقاعدہ درود یہاں پہ ہمیں لکھ کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے جی، بڑی محبت سے انہوں نے لکھا ہے۔ قاسم حسنین بھائی بڑے دنوں بعد آئے، ہمیں سلام کہہ رہے ہیں تینوں کو جی، وعلیکم السلام۔ قاسم بھائی آپ ایسے سوال نہ کیا کریں، میرا آپ سے برادرانہ یہ ایک چھوٹا سا آپ کو ساتھ ایک مشورہ ہے کہ آپ اس طرح کے سوال نہ لکھا کریں، آپ ماشاءاللہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ساری چیزیں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اب درگزر کر دیا کریں، امید آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی کوئی ایسی ٹیکنیکل بات ہے جو شرعی رہنمائی کے حوالے سے آپ کو ڈس اپوائنٹ کر رہی ہے یا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، اس کے لیے آپ ہم سے ضرور رابطہ کیجیے۔ عریفت شیخ لکھتی ہیں کہ میرا رب تعالیٰ مزید برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اور احد علی بھی ہمیں سلام کریں جی، احد علی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی۔ اچھا جی، بلکہ مجھے مفتی صاحب ایک چیز جو پروگرام شروع کرتے ہوئے بھی، اور ہمیں 16 دسمبر آج کا جو دن، وہ ایک بڑا پینفل ہمارے ساتھ انسیڈنٹ ہوا، ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا، اور پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ایسا زخم رہے گا کہ جس کو ہم دیکھیں گے تو وہ بڑا بدنما سا داغ ہمارے ساتھ جڑا رہے گا۔ بچے گئے، اے پی ایس کا سانحہ ہوا، اور اس یاد کو جب
ہلکا سا بھی وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو ایسا تازہ ہوتا ہے وہ زخم، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو بہت تکلیف دہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو، چھوٹے ننھے فرشتوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں بھائی آپ نے زخم ادھیڑ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت ظالمانہ کارروائی تھی، اور یہ کارروائی کرنے والے بھی انتہائی سفاک درندے تھے، انسان تو ان کو کہنا بھی نہیں چاہیے، اور وہ خود کو مسلمان کہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ بچوں سے پہلے کلمہ پڑھواتے تھے اور اس کے بعد ان کو شہید کرتے تھے۔ تو یہ کلمہ پڑھ کر بچے جو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بچے جو کلمہ پڑھ کے اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو وہ تو جنت پا جائیں گے، یہ مارنے والے سفاک درندوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے پیارے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں تھے، اور ایک شخص کافر کے پیچھے جب بھاگے، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید اور زخمی کیا تھا۔ جب حضرت اسامہ نے اس کو گھیرا، اس کی تلوار کے نیچے آئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا جلدی جلدی۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اچھا آپ اتنے بندوں کو مار کر کلمہ پڑھ رہے ہو؟ ماری تلوار اور گردن اتار دی۔ صحابہ کرام کو یہ چیز ناگوار گزری کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اب تو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مدینہ منورہ میں رپورٹ کی کہ اللہ کے نبی وہ ایک کافر تھا، نان مسلم، اس نے مسلمانوں کو زخمی کیا، شہید کیا، بے تحاشا نقصان پہنچایا، لیکن جب وہ خود حضرت اسامہ کے وار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے مارے پڑا، یا جیسے بھی پڑا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو شدید ڈانٹا اور فرمایا یا اسامہ کیف تفعل بلا الہ الا اللہ، اسامہ جب کل قیامت کو وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا ہے گا تو کیا کرے گا؟ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا حل شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر چیک کر لیا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا تھا یا صحیح مسلمان ہونے کے لیے پڑھ رہا تھا؟ تو یہ بچے تو تھے ہی مسلمان گھرانوں کے، اور باقاعدہ کلمہ پڑھ کے اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں، تو یہ تو انشاءاللہ جنت پار گئے، لیکن ان کو شہید کرنے والے درندوں وہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی جلیں گے آگ میں۔ اور مسلمان کو جان بوجھ کر عمدن قتل کرنے والے کا گناہ کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ کہتا ہے جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کا غضب اس پر ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو یہ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس طرح کی دہشت گردوں کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے، اور ایسے پاپیوں کو، ایسے ظالموں کو نیست و نابود کرے جو ہمارے ملک کے امن کو، ہمارے ملک کے سکون کو، چین کو برباد کرتے۔ آمین یا رب العالمین۔ لے جی کالر ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نوید بھائی کیا حال ہے؟ جی میری بہن ارم شیخ، میں بالکل ٹھیک ہوں، خوش رہیے، آباد رہیے، سیال کوٹ سے کال کرنے کا شکریہ، حکم کیجئے بہن۔ بھائی میرا سوال یہ تھا کہ میں نے پوچھنا ہے کہ محراب کا مطلب کیا ہے؟ جو گھٹنوں پہ پاؤں پہ نشان پڑتی ہیں کہ کئی لوگوں کے ماتھوں پہ پڑتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کہتی ہیں کہ یہ جنت والے لوگوں کی نشانی ہے، اچھے نیک لوگوں کی۔ ایک یہ پوچھنا ہے، اور دوسرے میرا یہ ہے کہ میری 2 بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے لیے میں نے دعا کروانی ہے مفتی صاحب سے، اور آپ کا پروگرام بھی میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ جی بہت کچھ سیکھا میں نے، جزاک اللہ، بہت کچھ میں نے اس سے سیکھا۔ جب بھی سیکھیں تو ہمیں دعا دے دیا کریں، آپ پیغام ٹی وی کو دعا انشاءاللہ ضرور دیتی ہوں۔ جی بہت اللہ آپ شکریہ، کو اور مفتی صاحب کو صحت تندرستی دے، آمین آپ آمین رہنمائی کرنے بیٹھے ہیں۔ آمین، جزاک اللہ، خوش رہیے، آباد رہیے، بچیوں کے نیک بخت ہوں۔ میں ابھی جواب لیتا ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کی بیٹیوں کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے نصیب اچھے کرے، اور آنے والی زندگی میں خوشیاں اور رحمتیں عطا فرمائے۔
باقی یہ جو محراب پڑھنے والی بات ہے نا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ آج کل جس طرح کی قالین آ رہے ہیں جی نرم سافٹ، اس پر جتنی مرضی لمبے لمبے سجدے کر لیں، جتنا مرضی لمبا قیام رکوع کر لیں، اس میں کہیں بھی محراب پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جب چٹائیاں کھجور کے پتوں کی ہوتی تھیں یا بجری ببڑی ہوتی تھی یا وہ ہماری پرانی چٹائیاں ہوتی تھی جو ایک خاص قسم کی بوٹی سے بنتی تھی، وہ ہارڈ ہوتی ہیں، اس کے اوپر جب سجدہ آپ دیر تک کریں گے تو وہ چٹائیاں چبھ جاتی تھی، جی وہ چبھنے کے بعد زخم بن جاتا ہے، زخم چھوٹ جائے تو وہ نشان پڑ جاتا تھا۔ اسی طرح گھٹنے جو ہیں اگر آپ خالی زمین پر پڑیں، جی بجری پر ریت پر پڑیں یا سخت ہارڈ قسم کی چٹائیوں پر پڑیں تو گھٹنے بھی چھل جاتے ہیں، زخم بن جاتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں ایسی کوئی فضیلت والی حدیث مجھے تو علم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان ہو، بلکہ یہ ہمارے نماز پڑھنے کے جائے نماز پر منحصر ہے۔ اگر وہ نرم ہے تو کوئی محراب نہیں بنے گا، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، اور اگر وہ ہارڈ ہے تو چند دنوں کے بعد ہی زخم بن جائیں گے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بہت حاجی ہے، یہ بہت نمازی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک ریاکاری کا منظر بھی بن جاتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر ہارڈ جگہ پر پڑھیں جی اور آپ محراب دکھاتے پھریں جی میرا محراب بن گیا، میں تو بڑا پقیدہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حرکتوں سے منع کیا ہے۔ مفتی صاحب جیسے فرما رہے ہیں نا، تو میری تصحیح کیجئے گا اگر میں یہاں پہ غلط ہوں، تو مجھے بڑا ڈر بھی لگتا ہے ایسے معاملات سے۔ اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس طریقے سے نماز ادا ہوئی ہو کہ وہ قبولیت کے درجے پہ چلی جائے، اور اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے سجدہ کریں کہ آپ دکھاوے والے سجدے میں نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بچائیں اس طرح کی چیزوں سے کہ نشان پڑنا شروع ہو گئے کہ اب بظاہر نظر آئے کہ میں نمازی ہوں، بلکہ اگر آپ کے پاؤں پہ بھی نماز پڑھنے سے نشان پڑ جاتے تو کوشش ہوتی کبھی کبھی اس کو بھی چھپا لیں، کسی کو یہ فیل نہ ہو۔ سلف صالحین تو اپنی عبادت کے بارے میں اتنے فکر مند ہوتے تھے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ جی وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے، تلاوت کر رہے ہوتے، باہر سے کوئی ملنے والا آتا تو فوراً اس کے اوپر رومال ڈال دیتے کہ یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ واہ جی ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں جی آپ تو۔ ہاں جی، تو اس طرح کی تعریفوں سے سلف صالحین بچا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قاسم حسنین لکھتے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی کو جلدی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں یا اس معاملے میں خاموشی بہتر ہے؟ جلدی سے مراد سپیڈی نماز ہاں جی، جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اطمینان بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اگر ایسا بھائی آپ سے پہلے تھوڑا بہت واقف ہے، آپ کی محبت ہے، تو آپ اس کو پیار سے نماز کے بعد سمجھائیں کہ بھائی اس طرح کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ تھا، سکون کے ساتھ رکوع، سکون کے ساتھ سجدہ، سکون کے ساتھ قیام، اطمینان کے ساتھ اللہ کے ہاں حاضری دینے آئے ہو تو اطمینان کے ساتھ دو۔ تو اگر وہ آپ کی بات سنیں گا تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ وہ اجنبی ہیں، آپ جا کر کہیں السلام علیکم، وہ کہے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں جا رہا ہوں، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یا وہ آپ کی بات سننا ہی نہ چاہے، آپ اس کی صلاح کے لیے خیر خواہی کے نظریے سے آپ جاتے ہیں اور وہ آگے سے تلخ ہو جائے تو آپ چھوڑ دیں اس کو، اس نے جیسے پڑھ لیے ٹھیک ہے، اللہ مالک ہے۔ تو اگر وہ آپ کی بات سنیں، آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر آپ کو ضرور سمجھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، کوئی بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ پوچھا گیا ہے ایک حدیث صدقے کی ابتدا اپنے آپ سے کرو، پھر اپنے گھر والوں پر، پھر عزیز و اقارب پر، یہ کون سا صدقہ ہے؟ اس بارے میں وضاحت کر دیجئے۔ یہ اس کو عام صدقہ ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے نبی میرے پاس 1 دینار ہے، اس کو کہاں خرچ کروں؟ بیوی بچوں پر، رشتہ داروں پر، دوست احباب پر، یا غریبوں کو دوں؟ تو آپ نے فرمایا انفق علی نفسک، سب سے پہلے تمہاری اپنی ضروریات کا خیال کرو، جی، اپنی جان پر خرچ کرو، اپنا لباس، اپنا جوتا، جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرو۔ اس نے کہا جی میرے پاس 1 دینار اور بھی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ اس نے کہا جی 1 دینار اور بھی ہے، آپ نے فرمایا عزیز و اقارب پر خرچ کر لو۔ کہنے لگا جی 1 دینار اور بھی ہے، آپ نے فرمایا اب یہ 4تھے دینار کے بارے میں تو بہتر جانتا ہے کہ کس کو ضرورت ہے، کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سی ترتیب بتا دی کہ سب سے پہلا اپنی جان کا حق ہے، جو کماتے ہو اپنی جان پر بھی نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، تو اللہ کے نبی کو بڑا ترس آیا اس پر کہ یہ بڑی خستہ حالت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا میرے صحابی کیا اللہ نے کوئی مال شال نہیں دیا تمہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مال؟
सोना भी है, चांदी भी है, गायें भी हैं, बकरियां भी हैं, ऊंट भी है, हर किस्म का माल अल्लाह ने दिया हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं तो उनका असर तुम्हारी शक्ल सूरत पर भी नजर आना चाहिए। अगर अल्लाह ने माल दिया तो कपड़े तो साफ सुथरे पहनो, जी। अपना हुलिया तो सही बना के रखो। तो अल्लाह की नेमतों का इजहार भी शुक्र में आता है। तो इस इजहार के लिए ये जो सदका कहा गया ना, वो सबसे पहले अपनी जान पर जो खर्च करेगा इस नीयत से कि मेरा अल्लाह राजी हो जाए, वो भी सदका ही है। तो ये एक सदके की दो किस्में, एक फर्जी सदका जिसको हम ज़कात कहते हैं, सदकातुल फितर कहते हैं, जी। और एक आम सदका है जिसको नेकी के मानों में लिया जाता है। तो ये वो वाला सदका है। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरे जहन में आ गया है, ये शायद बहुत से लोगों का सवाल है लेकिन मेरे जहन में इसलिए आया कि चले किसी की इस्लाह हो जाए। एक शख्स जो बज़ाहिर वेल ऑफ भी है लेकिन हुलिया वो ऐसे ही बना के रखता है, जैसे आप फरमा रहे हैं, गर्द में अटापटा, बुरे हाल, लेकिन वेल ऑफ है वो बंदा। अगर कहीं पे वो ईंटें पड़ी देखते तो उठा के वो चोरी करना शुरू कर देते हैं। अगर वो किसी के घर में कुछ उसको गया है वहां से कि जी चलिए मोहब्बत है, टोकन ऑफ लव है, आपके लिए खाना है, आप खाएं, तो वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, वो खाना बहुत मजेदार था, एक प्लेट और दे दीजिए। फिर वो आ जाएगा कि ये फलां काम है। यानी हर वक्त वो लेने के मामले में लगा रहे लेकिन हो वेल ऑफ। ऐसा शख्स कौन होता है? क्या कौन लोग होते हैं जो स्टार्ट इसको करते हैं? कहते हैं हरीस, अच्छा, हवस, लालच। और मोमिन को ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें इस बात से रोकती है कि बंदा इतना लालची हो जाए कि सारी दुनिया का माल आ जाए लेकिन मेरी जेब से निकले कुछ ना। जी। ये बहुत गलत रवैया है। और दूसरा, अल्लाह के नेमतें दी हूं, जैसे मैंने अभी वाकया बयान किया है, अल्लाह ने नेमतें दी हूं तो उसका नेमतों का इजहार भी होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ ऊंटों वाले थे। जी। ऊंटों के पानी पीने का एक खास हौज बनाया जाता है। तो हुक्म ये था कि जहां पर पानी पिलाओ, ऊंटों का दूध भी वही निकालो। कोई गरीब जरूरतमंद है तो उसको दे दो। अब कुछ ऊंटों वाले क्या करते थे, वो जहां ऊंट चरा रहे होते ना वही दूध निकाल के वही पी लेते और वही फारग, कि ताकि किसी गरीब को पता ही न चले। और उससे अगला स्टैंडर्ड उन लोगों का था जो दूध बर्तन में भी नहीं निकालते थे कि आवाज आएगी तो गरीब सुन के ना आ जाए, वो मुंह लगा के पी जाते थे। यानी ऐसे लोग हैं सोसाइटी में। हाँ जी। ठीक तो है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं इतनी हिर्स और लालच ये पसंदीदा नहीं है। नहीं है। ठीक है, कॉलर है जो उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है और गोजरावाला से कॉल कर रही हैं आप। हुक्म कीजिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरा नाम मुसरत है, मेरे 6 बच्चे हैं और मुझे फालिद है। मैं इस वक्त ना दोनों टांगों से मजबूर हूँ। मेरा सबसे छोटा बेटा हाफिज़ कुरान है और उसने बिल्कुल ना कुरान ना नमाज, सब कुछ छोड़ दिया तो जुआ खेलने लग गया। ओहो। उसके लिए चाहती हूँ कि कुछ बता दें, मैं पढ़ूं। बेशक ठीक है, मैं मजबूर हूँ मगर मैं नमाजें पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी ठीक है माँ जी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे और आपकी जो तकलीफ़ है अल्लाह ताला इसको दूर कर दे। मैं आपका सवाल अभी मुफ्ती साहब के सामने रखता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मुफ्ती साहब, कुरान करीम का हाफिज़, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बुरी सोबत का रिजल्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि देखो तुम्हारी मजलिस कौन सी है, दोस्त कौन से हैं। अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की मिसाल देकर समझाया कि अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसा है जैसे इत्र फरोश हो। खुशबू है। आप उससे ना खरीदें, आप उसके पास सिर्फ बैठ ही जाए ना तो आपके कपड़ों से, आपके जिस्म से भी महक आनी शुरू हो जाएगी। और बुरा दोस्त वो है जो भट्टी में आग जलाकर कुछ चीज पका रहा है, बना रहा है। आप उसके पास से गुजर भी जाए तो गंदा बदबूदार धुआं आपके कपड़ों में पड़ जाएगा, स्मेल उससे भी आनी शुरू हो जाएगी। जी। तो ये जो बच्चा हाफिज़ कुरान होकर बिगड़ गया है, जो यकीनन बुरी सोबत में कहीं पड़ गया है, बुरे दोस्त उसको मिल गए हैं जिनकी वजह से वो रात से हट गया है। माँ जी के लिए अर्ज ये है कि माँ जी आप नमाज पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, तो तहज्जुद के वक्त बेटे के लिए दुआ करें। माँ की दुआ में बड़ा असर अल्लाह ने रखा है, तो माँ की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। तो माँ जी उसके लिए दुआ करें, हम भी दुआ को कि अल्लाह इस बच्चे को हिदायत दे दे, इसको समझ दे दे, कुरान का हाफिज है तो इसको आमले कुरान बना दे, अल्लाह इसको बाअमल बना दे।
ٹھیک ہے. اور بلکہ میری گزارش ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جب یہ کلپ اپلوڈ کریں گے ان ماں جی کے سوال کے حوالے سے، تو ماں جی آپ اپنے اس بیٹے کو یہ دکھائیے گا، یہ ویڈیو ضرور دکھائیے گا کہ ایک ماں کو تکلیف کتنی ہے اور وہ کس طرح سے اس کا حل چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ اللہ کے راستے پہ بیٹا واپس آ جائے. اور مفتی صاحب نے کیا کہا ہے. اچھا مفتی صاحب، بلکہ میں ایک چیز ہے وہ شیئر کرنے کے بعد آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے بارے میں بھی کچھ کہیے. ہماری بہت سی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، ایون ہمارے بھائی اگر مجھے پرسنلی کانٹیکٹ کرتے ہیں، یا ہم جیسی ایسی شخصیات کو جو کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، دین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو شرعی رہنمائی ہمارا پہلا مقصد ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر ٹی وی پہ بیٹھنے والے لوگ جو بظاہر لوگوں کی مدد کے لیے بات کرتے ہیں، وہ مدد کیوں نہیں کرتے یا کیسے کر سکتے ہیں، تو ان سب لوگوں کے لیے، چاہے اس میں خواتین ہیں چاہے اس میں مرد حضرات ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے آپ کچھ مدد بھی کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے. شادی شدہ خاتون اگر آپ سے مدد مانگ رہی ہے، آپ کے لیے بہن، بیٹی یا ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو آپ کو ان پیرامیٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے جن سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اگر کوئی بھائی جو اس شہر میں موجود نہیں ہے، اس ملک میں ہی موجود نہیں ہے، آپ ایک پیرامیٹر کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کی مدد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں مدد کے لیے آپ کے لیے پاسبل نہیں ہو پاتا. سو ہم لوگوں کو دیکھ کے یہ سوچنا کہ ہم صرف اچھی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ اور کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. آپ جب جس جگہ پہ بیٹھے ہو اس طرح کی ذمہ داریاں اور وہاں کی اپنی کچھ مجبوریوں کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں. اور ہم یہ بھی تشہیر نہیں کرتے کہ ہم نے فلانے کی مدد کی، ہم فلانے کے کام آئے، کوئی ہمارے پاس چل کے آیا، کسی نے ہمیں مدد کے لیے کہا اور ہم چل کے چلے گئے. یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. مفتی صاحب اس پہ کچھ کہیں گے آپ؟ جی، ہم حد الوسع جتنا ہماری طاقت میں ہے، بس میں ہے، اتنی اپنے احباب کی مدد کرتے ہیں. اللہ قبول فرما لے. اور ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہوتا ہے، ہم ایسے نہیں بھاگتے بلکہ اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے بھاگتے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر چلا جاؤں، تو مجھے اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بڑھ کر محبوب ہے. اس فرمان کی وجہ سے ہم بھی مدد کرتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں کہ ہر مدد کا ہم اعلان بھی کریں، جی، اشتہار بھی لگائیں، اور اپنی ویڈیوز کے ذریعے وہ ایک بندہ پکڑا ہو، اس کو صابن کی ٹکیا پکڑائی ہو، ساتھ سیلفیاں دیتے ہو. ایسا ہم نہیں کرتے، نہیں کر سکتے. تو ہم جتنا ہمارے بس میں ہے ہم کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ قبول فرما لے. اور جتنا آپ کی ہمت میں آپ بھی کریں، اللہ آپ کا بھی قبول فرمائے. تو اس لیے تنقید کے نشتر نہ چلایا کریں. یہ جو ہمارے ناظرین، ابھی کل میں دیکھ رہا تھا وہ جو ہمارا جائے نماز کے متعلق آیا نا کلپ، جی، کہ جائے نماز کیسا ہونا چاہیے، تو وہاں ایک صاحب نے لکھا جی جن صوفوں پر آپ بیٹھے ہو اللہ کے نبی ان صوفوں پر بیٹھتے تھے. اب یہ بھی ایک انداز ہے سوچنے کا. جی، تو رنگ برنگیاں باتیں کرنا، نشتر چلانا، کوئی تھوڑا سا ہمیں بھی سپیس دے دیا کرے، ہمیں بھی معاف کر دیا کرے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے. آمین جی، آمین. ایک کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. عادل احمد صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. عادل بھائی بہاولپور سے، جی پوچھے کیا سوال ہے آپ کا؟ عادل بھائی ٹی وی کی آواز بند کر لیں. کہ جب جیسا کہ موسم ہے اس کا سردیوں کا، تو مسجدوں میں ہیٹر وغیرہ جلائے ہوتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عادل بھائی ٹی وی کی آواز بند کر کے بولیے، آپ کی لائن کٹنے والی ہے، مجھے بیپ آ گئی ہے. سوال یہ ہے کہ جیسے سردیوں کا موسم ہے، مسجدوں میں ہیٹر وغیرہ جلائے ہوتے ہیں، تو یہ مسجد میں جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس میں نماز جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے معصومانہ سوال کا. تھینک یو، آپ نے کال کی ہے. پلیز ٹی وی کی آواز بند رکھا کریں. سر سردی ہو، ہیٹر لگا ہو، نماز ہو سکتی ہے جی مسجد ہاں میں؟ بالکل جائز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باقاعدہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو جی، اور اس کے سامنے تنور جل رہا ہو تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس میں علماء کرام جنہوں نے منع کیا ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مجوسیوں کی عبادت کا طریقہ ہے کہ سامنے آگ جلا کر اچھا مجوسی حضرات عبادت کرتے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے انہی کا رد کیا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے جسم کو گرم رکھنے کے لیے، ماحول کو گرم کرنے کے لیے اگر ہیٹر چلاتے ہیں تو ہمارا مقصود وہ آگ نہیں ہے، ہم تو اللہ کی بات کر رہے ہیں.
تو ہیٹر چل رہا ہو سامنے تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے مسجدوں کو گرم رکھنے کے لیے۔ اب کچھ علماء کرام کہتے ہیں جی قبلہ رخ نہیں ہونے، سائڈوں پر لگا لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، سائڈوں پر ہو، سامنے ہو، جہاں بھی ہو۔ ہم آگ کی پوجا تو کر ہی نہیں رہے، جی ہمارا تو مقصود آگ ہے ہی نہیں، جی، ہم تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آج کل گیس والے ہیٹر کہاں چلتے ہیں، الیکٹرک ہی چل رہے ہوتے ہیں، اس میں آگ نہیں ہیٹ ہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے توحید و اسلاف آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب تہجد کا بہترین وقت بتا دیں، میں نے سنا ہے کہ 20 سے 30 منٹ پہلے ہوتا ہے، یہ فجر کی نماز شاید لکھنا بھول گئے۔ 20 سے 30 منٹ کہہ لیں یا 40 کہہ لیں، ساری کا ٹائم جو ہے آخری تہائی رات کا حصہ جو ہے وہ تہجد کا افضل ترین وقت اس لیے ہے کہ اس تہائی رات میں رب العالمین اپنی شان کریمی کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور ہر رات لاتے ہیں جی، اور آ کر اعلان کرتے ہیں اپنے بندوں سے، کوئی ہے بخشش لینے والا، کوئی گناہوں کی معافی لینے والا، کوئی رزق میں کمی ہے تو تنگی دور کرانے والا، کوئی فقیر آئے جھولی پر آئے تو وہ رب خود آ کر اعلان کرتا ہے کہ گنج بخش آ گئے ہیں عطا کرنے کے لیے، عطا کر رہے ہیں، لے لو جو لینا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے تہجد کا افضل ترین وقت آخری تہائی رات ہے، 10 20 25 منٹ نہیں، آخری تہائی رات پوری ہی افضل ترین ہے، باقی پڑی رات کے جیسے سیمے میں پڑیں گے ہو جائے گے انشاءاللہ۔ اور سونا بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے، سونا بھی ضروری ہے، تو ایسے تکلف بنایا ہوا لوگوں نے۔ ٹھیک ہے۔ کے الطاف ایک آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرے ماموں کا بیٹا گورنمنٹ کی نوکری کرتا ہے، اس کے 4 بچے ہیں، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے موٹر سائیکل؟ پلیز رہنمائی کر دیں، ان کا گھر اپنا ہے۔ یہ اتنا آگے پیچھے تھا نا آپ کا یہ ٹیکسٹ، لیکن میں نے پتہ نہیں کس طرح اس کو مینج کر لیا ہے، بہرحال روح سمجھ لگ گئی ہے۔ گھر اپنا ہو، جاب بھی ہو، ہاں جی اور وسائل نہ ہوں جی دیگر اس کی ضروریات کو پوری کرتے ہوئے، تو وہ مسکین کے درجے میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقات زکوٰۃ یہ آپ دیں گے فقیروں کو اور مسکینوں کو۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وسائل آمدن ہیں ہی نہیں، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس وسائل آمدن کچھ نہ کچھ ہیں لیکن اس کی ضروریات زندگی پورا نہیں کر رہی، تو وہ اس کو لے کر دی جا سکتی ہے۔ البتہ آپ کہیں جی وہ اس کا گھر اپنا ہے، جاب بھی ہے، لیکن اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کو گاڑی لے دے زکوٰۃ سے، تو گاڑی ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے، یہ سہولیات میں سے ہے، یا کہہ لیں کہ عیاشیوں میں سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ایک سائل نے یہ بھی سوال کیا کہ جی میرے پاس ڈیفنس میں گھر نہیں ہے، تو کیا میں اپنے زید و کرب سے زکوٰۃ لے کر ڈیفنس میں گھر خرید لوں؟ تو اب ڈیفنس میں گھر لینا کوئی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ضروریات زندگی وہ ہیں، کھانا پینا جینا جس کے بغیر ممکن نہ ہو، تو وہ ضروریات زندگی اگر اس کی پوری نہیں ہو رہی ہیں اپنے وسائل سے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور جو سہولیات ہیں اور عیاشیوں کے سامان ہیں ان کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں جی، اور گاڑی اگر ان کے روزگار کے لیے اگر کوئی ذریعہ بنتی ہے، جس طرح کسی کے حالات ہاں ایسے ہیں اگر وہ مطلب رکشہ لے رہے ہیں ہاں جی، اس میں مدد دے سکتے یا ہیں، کیب چلانے کے لیے لے کے دیتے ہیں تو اس میں مدد کی جا سکتی مدد کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیں جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ تو ادا کروں گا، لیکن ایک کالر کے بعد، تو کالر ہے جو ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے، اور آپ نے ہمیں کال کی ہے لاہور سے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی نظامی صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم ایسے کزن کو یا دوست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو کوئی سرکاری جاب بھی کر رہا ہے کلیریکل لیول کی، اس کا گھر بھی اپنا ہے، بائک وغیرہ بھی ہے، اس کی بیوی بچے ہیں؟ اچھا عبداللہ بھائی جی ابھی تو میں نے اسی کا ہی جواب دیا جو آپ نے مجھے کمنٹ میں لکھ کے بھیجا ہے، کوئی اور سوال ہے تو وہ کر لیجئے اگر آپ کے ذہن میں آ رہا تو۔ جی بالکل۔ دوسرا کوشچن ہے کہ ہم نے آپ پیغام ٹی وی کے چینل سے ہی ایک دعا سنی تھی کہ عمرہ کے لیے، حج کے لیے بار بار حاضری کے لیے جو وظیفہ تھا، کہ آخری تشہد میں 2 آیتیں بتائی تھیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور دوسری ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ تو کیا ان کا کیا ریفرنس کیا ہے، اور واقعی کیا، کیونکہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں لگاتار، اور ان کے پڑھنے سے
کہ کیا یہ مستند ہیں، یہ پڑھنی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے اس کا ریفرنس مانگا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی، تھینک یو ویری مچ. اب اس کا جواب لیتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب کوشچن ہو گیا، یہاں سے بات ہو گئی تو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور پھر یہاں پہ وہ آپ نے شاید کہا نا کہ آگے پیچھے تھا تو میں نے بڑی مشکل سے ہاں سمجھا جی، ہے، same تو شاید وہ اس لیے بھائی نے کہا. لیکن ہم جواب پورا دے چکے دے چکے ہیں. سر پلیز فرمائیے کہ عمرہ یا حج کی اللہ حاصل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسنون دعا میرے علم میں نہیں ہے کہ جو حج اور عمرے کی زیارت کے لیے آپ نے سکھائی ہو باقاعدہ. اچھا تو یہ جو مختلف علماء کرام نے جی فلاں آیت پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں دعا پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ ذاتی خواہشات ہیں علماء کرام کے، اپنے فرامین ہیں، اپنے تجربات ہیں، جن کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی ہو سکتا ہے. میں تو اس کو جائز نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فرمان ہو سار آنکھوں پر، ہم تو دل و جان سے قربان ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں. ہاں دعا ہے، دعا آپ تہجد کے ٹائم کریں، ہر نماز میں کریں، سجدوں میں کریں کہ اللہ مجھے بھی زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دے. دعا کریں، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی ٹھیک ہے جی. اس دعا میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی بار بار زیارت کے لیے آمین، بلائے. آمین. مجھے، مفتی صاحب کو، قاری صاحب کو، ہماری ٹیم کو، ہمارے کیمرے کے پیچھے زیبی کھڑا ہے جس کو ہم پیار سے زیبی کہتے ہیں، وقاص کھڑا ہے، ہمایوں کھڑا ہے، ہماری ٹیم پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہے، ان سب کے نام میں وہ بڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار ہمارے ان ناظرین کو جو اس طرح کی خواہشات رکھتے ہیں، جو اس طرح کی دعائیں پوچھ رہے ہیں، جو وظیفے پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین. لے جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمانوں کا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری عنایت اللہ مشاری صاحب. قاری صاحب آپ کا آنے کا شکریہ جی. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب کس طرح شکریہ ادا کریں؟ شکریہ ادا کر دیں آپ. اللہ اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جی، جزاک اللہ. لے جی، یہاں پہ ایک وقفہ ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے بات کیا کرنی ہے عربی کے حوالے سے. ڈیجیٹل دور میں عربی زبان کے فروغ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.